अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ वडेरा बेस, हवेली बेस, रिवेंज बेस, रूड हीरो के साथ यूनिवर्सिटी बेस्ड नावल है। लिस्टर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने जा रही है जी, तो सेकंड लास्ट एपिसोड की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और आज आपको पता चलेगा कि अना और दिलहाम के साथ उनका रिश्ता कैसे जुड़ेगा, रम्ज़ और मूसा का रिश्ता किस तरह आगे बढ़ेगा और अना क्या परिहान बच पाएगी या नहीं आरजे के चुंगल से। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो दोनों उजड़े दियार का मंजर पेश करती अपनी अपनी सोचों में गर्क थी। उनका सबसे बड़ा जुर्म यही था कि उन्होंने अपने महरम रिश्तों पर एतबार करने के बजाय एक गैर शख्स पर अपने मसाइल झाड़े थे जिसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया गया था। वो दोनों ही परिहान की दुश्मन बनी थी और उसे एक ऐसी मौत का रास्ता दिखा रही थी तो दूसरी उसे मौत की वादी में धकेल चुकी थी। दोनों ही अपने अपने महरमों पे एतबार करने के बजाय एक गैर शख्स के से अपने मसाइल झाड़ने के जिसका भरपूर फ़ायदा उसने उठा लिया था। वह दोनों ही अपने अपने महरम के लिए हदें फलांग गई थी और अगर परिहान को कुछ हो गया तो अपनों को तही दामा करने वाले अक्सर चाक गरेबा सीना को भी मातम ज़दा रहते हैं और ऐसे ही हाल इन दोनों का था। मोहब्बत शनास लोग दूसरों के दिलों से खेलते नहीं, मोहब्बत शनास लोग तो चैन देते हैं, रंग रंगते हैं और उन्हीं की वादी में बहर गई। दिल दर्द से फटा जा रहा था तभी आहें जोर पकड़ने लगी। मौसम दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ था जो किसी बड़े तूफान की आमद का पता दे रहा था। दोनों एक दूसरे से किसी किस्म की कोई बात पुरस नहीं कर सकती थी। रम्ज़ खामोशी की तोड़ती हुई बाढ़ को अना के ऊपर इस सवालिया नज़रों से उसे देखा था। हूँ अना जो अपनी ही धुन में खामोश बैठी थी। आरजे कौन है? अना को कुछ कहानी तो पता थी लेकिन अभी अभी कुछ सवाल रह गए थे। रम्ज़ ने गहरी सांस भरते उसे दिलहाम आरजे की दोस्ती से परिहान और उसके साथ मूसा और अपने रिलेशन की हकीकत भी वाज़ह की तो वो खुद को अथाह गहराइयों में महसूस करने लगी थी। दिलहाम ने अगर उसे आरजे से दूर रहने का कहा था तो वो जेलसी नहीं था बल्कि वो उसे लम्हों से बचना चाहता था जब वो अना की ढाल से कि दिलहाम पे बाजी खेल जाए और अना की बेवकूफ़ मुतजस्सिस तबीयत ने दिलहाम को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और परिहान का ख्याल आते ही उसका दिल बैठने लगा था। कितनी मासूम थी वो, बचपन ही से इतने बुरे मसाइब से गुजर रही थी। अगर क्या हम परिहान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? रम्ज़ की आवाज़ ने उसके गिल्ट में इजाफा किया था। शायद नहीं इसलिए कि वो आरजे इतना घटिया और घिनौना शातिर इंसान है। अना उस शातिर इंसान के मंसूबों को सोच रही थी। कोई क्लू कुछ जो हमें आरजे तक ले जाए। रम्ज़ की आंखें बरस रही थी। एलुमिनाती रम्ज़ कोई ऐसा शख्स जो तुम्हें याद हो जब तुम एलुमिनाती का हिस्सा बनी और उसे आरजे के आसपास देखा हो, कुछ भी ऐसा। अना ने रम्ज़ के हाथ थामे थे। रम्ज़ के दिमाग में कुछ धुंधले अक्स थे पर वाज़िया नहीं। रम्ज़ में नफ़ी में सर हिलाया तो अना मायूस हुई। उनके सेंटर ऐसा कुछ आरजे में कुछ यूं ही मिला इन्हीं वादियों में जब मैं मिली हूँ तो यकीनन उसका कोई ठिकाना तो होगा ना। अना की इन्वेस्टिगेशन रम्ज़ को बहुत इरिटेट करने लगी। वो उसके बालों के उलझे सवालों में उलझ रही थी और फिर जब अना की आंखें चमक उठी थी रम्ज़ ने खूबसूरत अंदाज में देखते ही सरनफी में हिलाया था। मुझे यकीन है परिहान यही कहीं है हमारे आसपास। अना के पुरयकीन अंदाज पे रम्ज़ की शाकी निगाहों से उसे देखा था। देखो आरजे जानता है कि दिलहाम उसे पाताल से भी ढूंढने की भी कोशिश करेगा लेकिन वो तमाम जगह जिन पे दिलहाम का ध्यान नहीं जा सकता वो कौन सी हो सकती हैं? सोचो, उसका कोई ठिकाना जहां उसे सुकून मैसर हो अपनी इबादत के नाम पे घिनौने जुर्म सरजद करने के लिए। अना रम्ज़ के दिमाग के बंद कवाड़ खोलने की कोशिश में थी। दोनों काफ़ी देर दिमाग लड़ाते इंटरनेट तक जा पहुंची थी। एलुमिनाती के पैरोकार लोग जो सराय ढूंढते थे वो इंसानी बस्ती से दूर पुरसुकून जगहों पे
ہوتے ہیں جہاں ذرا بھی چرند پرند یا کسی قسم کا شور کی آواز انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسا وہ اس لیے سوچتے تھے کہ وہ اپنے خدا سے کلام کرنے میں ناکام رہ جاتے۔ معاذ اللہ، لوسفیر شیطان کا خدا۔ آرچی نے اپنے کھیل میں کھیلنے کی آخری حد تک گیا تھا، لیکن ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے، اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ انا بالفرض وہ یہاں آس پاس بھی کہیں ہے تو اتنے بڑے پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان ڈھونڈنا بھی اتنے خراب موسم میں کیا یہ ممکن ہے؟ اور بھائی، رمز کسی بھی قسم کی نئی بیوقوفی سے بچنا چاہتی تھی۔ تم بے فکر ہو، مت بھولو کہ رمز یہ کچھ بھی جو ہوا ہے ان سب میں ہم سب سے زیادہ قصوروار ہیں، اور ہم ہی پریحان کو سیو کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتے ہیں۔ شاید چیزیں بہتر ہو جائیں۔ انا کا گلڈ اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخر کو انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں سب سے پہلے ارد گرد کے ڈھابے اور ہوٹلوں میں آرجے کی تصاویر دکھاتے اس کی موجودگی جاننا چاہ رہی تھی، پر وہاں ماں سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ان کا پہلا قدم ہی بہت برے طریقے سے فیل ہو گیا تھا۔ وہ شکستہ حال گھر کی طرف بڑھ رہی تھی جب کچھ سوچ کے انا کے گھر سے مخالف سمت کے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ انا، ہم بھٹک جائیں گے، رمز نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آرجے ہمیشہ اسی راستے پہ گم ہوتا تھا، یہیں کہیں آس پاس نہیں تو کچھ دور صحیح، اس کا ٹھکانہ ضرور ہوگا۔ انا پر یقین تھی رمز کے پاس بھی اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ طویل مسافت طے کرتے پہاڑوں کے درمیان درختوں کی آڑ میں چھوٹی سی مسجد نظر آئی تھی۔ رمز کا پیاس سے برا حال تھا، تبھی وہ پانی کی آس میں یہاں تک پہنچی تھی۔ رمز کی معاونت میں انا بھی بوجھل قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی جب پتوں کی چرچرانے کی آواز پہ وہ چونکی تھی۔ شاید ان کی طرف کوئی آ رہا تھا۔ انا کو ٹینشن ہوئی کہ موسیٰ اور دلہام تو نہیں چلے آئے۔ رمز کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے جبھی وہ دونوں برف کی چادر کے ڈھکے درخت کے پیچھے چھپی تھی۔ سامنے ہی سر تا پیر تک لمبے اوور کوٹ پہنے ایک شخص آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ انا کھڑی ہونے لگی جب رمز نے اسے کھینچ کے واپس بٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ ہم یہاں نہیں رک سکتے، چلو۔ رمز نے اس کے سر کو بلاسٹ کیا تھا۔ انا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ منظر کی اسی میں وہ تیز قدم اٹھائے درختوں میں جھانکتے سفید گنبد میں گم ہوا تھا۔ وہ مسجد کیوں جا رہا ہے؟ انا الجھی نظروں سے رمز کو دیکھنے لگی تھی۔ ایسے لوگ کسی پہ اپنا مذہب ظاہر نہیں کرتے۔ کیونکہ انا کا سیل بج اٹھا تھا، دل کا سائن اس کی دھڑکن تیز کر گیا تھا۔ دل ہاں، انا کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ ہوائیاں تو رمز کے چہرے سے بھی اڑی تھی۔ انا، اب کیا ہوگا؟ ان دونوں کی توجہ اس شخص سے ہٹ گئی اور ان کی نئی پریشانی دلہام کی کال تھی۔ پک اپ دا کال ڈیمنڈ۔ دلہام کا میسیج سکرین پہ چمکا تھا اور اس کے بعد دوبارہ کال آنے لگی تھی۔ انا نے آنکھیں بند کرتے خود کو حوصلہ دیتے کال اٹھائی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار؟ کھڑی کرنے لگی اور پھر کیا مصیبت ہے؟ انا میڈم بتائیں گی آپ کچھ یوں کہ کیوں میری زندگی کا عذاب بن رہی ہیں آپ؟ دلہام کی آواز میں کچھ رعایت کی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے ایک بار پریحان کے معاملے سے نکلنے دو، پھر تمہاری میں خیر۔ انا کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ گھر پہنچو رائٹ ناؤ۔ اگلا حکم صادر کرتے ہوئے اس نے کال بند کی تھی۔ جانے کیوں دلہام کو یقین تھا کہ اس کی دھمکیوں کے زیر اثر وہ بات مان لے گی، پر انا نے تو سر پہ کفن لپیٹا تھا۔ کیا کہا بھائی نے؟ انا کو گمسم دیکھتے ہی رمز نے پریشانی سے پوچھا۔ انا نے رمز کی بوکھلاہٹ دیکھی تو دماغ دلہام کی طرف تھا تو دل ویران ہونے لگا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے رمز کا ہاتھ تھما۔ فاصلہ لمحوں میں ہوا تھا۔ اگر بچھڑنا مقدر میں لکھا گیا ہے تو کیوں نہ وہ ایک نیکی ہی کر لیتی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے منزل کی جانب رواں تھی۔ انا، رمز نے اسے پکارا تھا۔ سر سمائیگا سی بولی تھی۔ وہ شخص باہر نہیں آیا۔ انا کا دھیان اسی کی طرف، کیونکہ مسجد پہاڑ کے ساتھ نتھی کی گئی تھی۔ ایسے میں آنے جانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ اب تو اسے باہر آ جانا چاہیے تھا۔ رمز کی کون سی اس پہ توجہ تھی؟ وہ الجھی ٹھہری تھی۔ انا نے گہری سانس بھرتے قدم آگے بڑھائے
तो सर वैसे ही ढका था, पर ज़रा सा कोट ऊपर को सिरकाते लबों से नाक तक मज़ीद ढकने की कोशिश करती वो आगे बढ़ी थी। मस्जिद क्या थी, सिर्फ 3 अफराद के नमाज पढ़ने की जगह। वो मायूस सी इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी थी। शायद वो शख्स दिल्हाम की कॉल के दौरान ही निकल गया था कहीं। मायूसी की एक गहरी चादर थी हर तरफ, रम्ज़ का खुद पे इख्तियार नहीं था। तभी वो रोने लगी और एक उम्मीद की किरण नज़र आई, वो भी गंवा दी। प्यास, पानी की प्यास तक का एहसास भी ख़त्म हो चुका था। वो आगे बढ़ने लगी जब अना की नज़र बर्फ़ पे कुछ खोजने लगी थी। रम्ज़, यहाँ पहाड़ों पे निशान देखो। क्यों? रम्ज़ उलझी थी, क्योंकि वो शख्स यहाँ से ही गया नहीं। और आगे कुछ लम्हे खामोश होते ही उसने मुकम्मल जायज़ा लिया और कुछ कहीं भी नहीं था जिससे उसे अंदाज़ा होता कि वो शख्स कहाँ गया। क्या वो भूत था? रम्ज़ की सांस अटकी। तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? रम्ज़, वो शख्स आगे क्या गया? नहीं, उसका मतलब वो यहीं आगे रुक गया। उसके बाद वो सफ़ेद मार्बल पे बैठी गहराई से उसका जायज़ा लेने लगी थी, जहाँ पे किसी किस्म के कदमों के निशान नहीं थे। अना का सेल एक बार फिर बजा तो खौफ के मारे दिल्हाम हद दर्जा परेशान था। कहीं से कामयाबी का कोई सिरा हाथ नहीं लगा था कि वो उसे ढूंढे कैसे। दुरीद भी, जो कि इस्लामाबाद था, पागलों की तरह परिहान की एक झलक देखने को कोड गिड के नगर नगर उसकी तस्वीर लिए खोज रहा था। मूसा को कुछ क्लू मिला था, पर वहाँ से खातिर कामयाबी नहीं मिली थी। सर, परिहान बीबी और रम्ज़ बीबी काफ़ी देर से घर से निकली हैं। गार्ड का कहना है कि उसने आसपास काफ़ी जगहों पे देख लिया, पर वो कहीं नहीं है। मूसा ने दिल्हाम के सर पर आखिरी ब्लास्ट किया था। दिल्हाम का दिल चाहा कि वो उन दोनों को ही शूट कर दे। कहाँ परिहान की टेंशन और अना भी, उसे किसी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं थी। तभी उसने दोबारा कॉल, वो बार बार कॉल कर रहा था, पर अना का कॉल कट करना उसे सीख पा कर गया था। मूसा, लोकेशन ट्रेस करो अनादिल की, और जल्द से जल्द हमें उसके पास पहुंचना है। वो गुस्से में भी दूसरों के सामने उसे डिग्रेड नहीं कर पाया था। मूसा फौरन अलर्ट हुआ था। अना इधर अना और रम्ज़ एक खौफ में जकड़ी थी और एकदम से वो उस जगह पूरी स्टार सी नज़र आने लगी। अना उस मस्जिद की साख्त का भरपूर जायज़ा लेने लगी थी। दूसरी तरफ दिल्हाम की कॉल पे वो इतनी बेजार थी कि सेल ऑफ कर दिया। अना, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें जाना चाहिए यहाँ से, रम्ज़ लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी। सोचो रम्ज़, अगर परिहान यहाँ हुई तो? अना की आंखें उम्मीद से चमक रही थी। रम्ज़ की आंखें एक बार फिर अश्कबार हुई थी। क्या मतलब? क्या हमें भाई को इस जगह के बारे में बताना चाहिए? आई मीन के नहीं रम्ज़, अभी जो करना है हमें ही करना है बेबी, बी ब्रेव। और उसका कंधा थपथपाते बोली थी। कोई सिरा हाथ ही नहीं आ रहा था जब रम्ज़ की नज़र एक मस्जिद के कोने से बर्फ़ से तय से थोड़ी मिट्टी गीली नज़र आई, पर वो उसे नॉर्मल समझते सर झटकी। हमें इस जगह को वॉच करना होगा। अना से जब कुछ नहीं बन पाया तो वो दोनों फिर से झाड़ियों में जा छुपी। रात के साए गहरे पड़ने लगे थे। इन्हें इंतज़ार करते तकरीबन 1 घंटा हो गया था। दोनों सांस बंद किए बैठी थी। इस बार वो अकेला नहीं, उसके पीछे 2 और आदमी थे जो स्याह लिबास में मलबूस थे। जंगल की तरफ बढ़ते वो लोग इसमें गुम हो गए। अना, कुछ है यहाँ ऐसा जो हमारी आंखों से ओझल है। रम्ज़ बाकायदा रो पड़ी थी। जो मुसलसल ही वो काम कर रही थी। अना का सर पटने लगा था। क्या हो रहा है ये? दिल्हाम की आवाज़ पे अना को झटका लगा था जो उसके सर पे ही ठहरा था। वो एकदम से हड़बड़ा गई। शट अप, तुम्हें एक बार का कहा समझ में नहीं आता कि दिल्हाम के लफ्ज़ कहीं खो गए थे जब अना हर सितम भुलाए रोते हुए उसके सीने से लगी थी। आई मीन सॉरी दिल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने परिहान को तकलीफ़ दी और मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। दिल्हाम, इसे पीछे किया, घर चलो। कुछ भी कहे बगैर वापस जाने को मुड़ा था। मूसा भी उसका हम कदम था, जबकि कुछ दूर ही दिल्हाम के फादर्स ठहरे थे। अना और रम्ज़ अपनी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। हमें लगता है शायद हम परिहान तक पहुंच गए हैं, अना ने गुरुगेर अंदाज में कहते मूसा और दिल्हाम को अच्छा खासा शौक दिया था। ओहो, एक और ट्रैप करना क्या चाह रही हैं आप अना मोहतरमा?
دلہام نے دانت پیسے اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دے۔ رمز تو دلہام کے سامنے نظر نہیں اٹھاتی تھی، جبکہ موسیٰ کی نگاہیں اسی پہ جمی تھی۔ وہ کچھ کہتی یا چپ رہتی۔ یہاں مسجد میں کچھ ہے آئمین۔ انا اسے سب کچھ بتانے لگی تھی۔ دلہام کو اس کی فضول بکواس سے زیادہ کچھ نہیں لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کا گلٹ انہیں اتنا شرمندہ کر رہا ہے کہ وہ کچھ بھی بولے جا رہی ہیں خود کو کلیئر کرنے کی خاطر۔ سر ایک بار چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ موسیٰ کی بات پر انا کو ڈھارس بندی تھی۔ دلہام کے اشارے پر گارڈ مسجد کے آس پاس سے برف ہٹانے لگے تھے، پر ایسا کچھ نہیں تھا جو مشکوک لگتا، اس لیے ان دونوں کی بات کو بے بنیاد کرتے اس نے واپسی کا کہا تھا۔ جب ایک بار پھر انا بھاگتے ہوئے دوزانوں اس پتھریلی مٹی پہ بیٹھی تھی۔ یہ زمین ممم، میرا مطلب ہے یہ زمین تو ہے پر حقیقی نہیں۔ انا کی بات سنتے دلہام کا دل چاہا کہ اسے کہیں کھائی میں دھکا دے، جبکہ موسیٰ اس کے برابر بیٹھتا بغور ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ انا سچ کہہ رہی تھی۔ وہ پلاسٹر آف پیرس سے بنائی گئی مصنوعی آرکیٹیکٹ کی پتھر اور مٹی سے بنی کچھ حصے پہ موجود دروازہ نما جگہ تھی جسے تھوڑی سی کوشش کے بعد اٹھایا گیا تھا۔ اندر تو جیسے نیا جہاں آباد تھا۔ وہ بیسمنٹ کا حصہ تھا جو مکمل روشنیوں سے بھرا تھا۔ بابا آپ ان دونوں کو لے کے جائیں یہاں سے۔ دلہام کے سر سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، جبکہ دل کی دھڑکن بھی معمول سے تیز تھی۔ اگر انا اور رمز کا شک صحیح ہوا اور اگر یہ ٹھکانہ آرجے کا ہوا تو پریحان، کیا وہ ٹھیک تھی؟ تقریباً اسی کی گمشدگی کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ادھر رمز اور انا بھی ہاتھ مسلتے پریحان کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ نہیں، ہم پریحان کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گی۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹ چکی تھی۔ اور پھر انا نے صاف انکار کیا تو دلہام کو ایک دم غصہ آیا۔ وہ اس کا غصہ ایک درجے چوٹی پہ تھا اور اپنے دماغ کی نسیں پھولنے لگی تھی۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ اس وقت یہ محبت کہاں تھی جب آپ محترمہ ان کی موت کا سماع کر رہی تھی؟ دلہام کا لہجہ ذہن میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور انا بی بی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پریحان بی بی یہی ہے؟ کہیں نہ کہیں موسیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اور رمز یہاں سے چلی جائیں، تبھی دلہام کا ساتھ دیا تھا۔ نہیں، ہم بالکل نہیں جائیں گے۔ انا کی ضد پہ دلہام ماتھا مسلنے اور ہونٹ چباتے اسے اگریشن پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھر انا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اسے سامنے کیا۔ دیکھو، اگر تم واقعی پریحان کی خیر خواہ ہو تو میں تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ دوسری صورت میں پہلے تمہارا گلا گھونٹوں گا اور اس کے بعد کچھ اور سوچوں گا۔ دلہام نے خود کو کام سے روکنے کی کوشش کی۔ اور پھر لڑکی اس کے ٹیمپر کے لیے امتحان تھی جس کے ہوتے کوئی نارمل شخص نہیں رہ سکتا تھا۔ انا نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر پگر واپسی کے لیے قدم اٹھائے اور رمز نے ایک نظر موسیٰ کو دیکھا جو اسے اپنی طرف متوجہ کیے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گارڈ پلیز ہمیں یہاں رہنے دیں۔ انا آنکھوں میں آنسو بھرے منت بھرے انداز میں بولی۔ دیکھیں بیٹی، دلہام بابا بہت ناراض ہوں گے۔ پریحان بی بی جہاں ہوں گی خیریت سے ہوں گی۔ ایسے میں آپ لوگوں کو زندگی کو رسک میں ڈالنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ انا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شاید اندر چلے گئے تھے۔ نہیں بابا، آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ، آئی پرامس ہم آگے نہیں جائیں گے۔ پریحان یہی رہنے دیں۔ رمز، انا کے ساتھ رمز بھی شامل ہوئی اور گارڈ بابا خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ موسیٰ اور دلہام سج کے قدم رکھتے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ شاید وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی جبھی بے ہنگم میوزک تھا، پر قریب آتے پتہ چلا کہ وہ میوزک نہیں، کچھ خاص قسم کے منتر جو پڑھے جا رہے تھے۔ انتہائی سست روی سے وہ اس خال نما کمرے کی طرف بڑھے تھے اور اگلا لمحہ خون کھلانے والا تھا۔ لوسفیر کے مجسمے کے تخت پہ پڑی وہ لڑکی کوئی اور نہیں، پریحان ہی تھی جو مکمل سیاہ لباس میں ملبوس بے جان سی پڑی تھی، جبکہ خون کی پتلی سی دھار اس کے سیاہ کپڑوں سے ہوتی قطرہ قطرہ زمین پر گر رہی تھی۔ دلہام کا دل بہت سے خدشوں سے گھرا ہوا تھا۔ کہیں پریحان آگے کا سوچ اس کا خون نچوڑنے کو کافی تھا۔ دلہام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ بظاہر آنکھیں بند کیے لوسفیر کے سامنے جھکے وہ لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ سر،
موسیٰ نے آگے بڑھنے کی اجازت چاہی تو دلہام نے سختی سے آنکھیں پیچی۔ تبھی گارڈز نے اندھا دھند فائرن کھولے۔ جب تک وہ لوگ ہوش میں آتے ان کے کئی آدمی اوندے منہ زمین پر گرے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ منتروں کا ورد آرجے کے لیے رکھوایا گیا تھا۔ وہ اگلی صف میں موجود تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کو تیار تھیں اور اس کے ساتھ آدھے مرے زمین پر پڑے تھے، باقی ہڑبڑی میں سجی مچی تھے اور لاگ اراپ رہے تھے۔ اندر کیا ہوگا رمز؟ انا پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی جو بند آنکھوں میں مسلسل درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ پولیس سائرن کی آواز پہ وہ لوگ چونکے تھے۔ موسیٰ نے دلہام کے ڈی ایس پی دوست کو اندر داخل ہونے سے پہلے یہاں کی سچویشن بتائی تھی اور انہیں اس چیز کا شک تھا کہ اگر پریحان نہ سے کچھ نہ کچھ تو مشکوک کام یہاں چل رہا تھا۔ گارڈ بابا نے آگے بڑھتے پولیس کی معاونت کی تھی۔ ارے واہ دلہام بخت، آخر تم ہمارے سرائے چلے ہی آئے ہو۔ گڈ ٹو سی یو میرے یار۔ ارے آرجے خوش دلی سے اس کی طرف بڑھا جیسے دونوں ہی بڑا یارانہ ہو، جبکہ دلہام کی نظریں پریحان پہ ٹکی تھی۔ وہ جب سے آئے تھے پریحان کے جسم سے کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ آرجے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، انتہائی حباست بھرے انداز میں کہتے آرجے نے دلہام کو اشارہ کیا تھا اور اس کی رگوں سے دوڑتا ہوا خون فشار بنا تھا۔ وہ چیل کی مانند آرجے پہ چپٹا تھا۔ آرجے بالکل اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ دوسرے لمحے وہ زمین بوس ہوا تھا جبکہ دلہام دیوانہ وار اس کے منہ اور سینے پہ وار کر رہا تھا۔ موسیٰ جو اس کے ساتھ کی ٹھکائی میں مصروف تھا بھاگ کے آرجے کو دلہام کی گرفت سے آزاد کروانے لگا، کیونکہ اگر مر جاتا تو شاید اس کے گناہوں کی عام سزا ہوتی، اور اسی وقت پولیس کی بھاری نفری اندر داخل ہوئی تھی۔ موسیٰ دلہام کو دھکا دیتے آرجے کو اپنی گرفت میں لے لیا گیا تھا، جو کہ پرسنل اٹیک شاید دلہام کے سیاسی کیریئر پہ منفی اثرات مرتب کرتا۔ پولیس نے منٹوں میں اس جگہ کو قبضے میں لیا۔ دلہام ایک چادر اٹھاتے پریحان کو اڑائی تھی اور اس لیے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ موسیٰ اس کے پیچھے تھا، وہ جو گارڈ بابا کے جانے سے دوبارہ اسی مسجد نامی جگہ کے قریب آ رہی تھی، دلہام کی گرفت میں ایک وجود کو دیکھتے اس کی طرف بھاگی تھی۔ موسیٰ انا کو سامنے دیکھتے دلہام کے قدم تھمے تھے۔ وہ پریحان کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ دلہام کی دھاڑ پہ اپنی جگہ رکی تھی۔ موسیٰ نے انا کے سامنے ہاتھوں کی آڑ بنائی تھی اور جبکہ دلہام اس پہ قہر بھری نگاہ ڈالتے پریحان کا بے جان وجود گاڑی میں ڈالنے لگا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ جگہ کھنڈر بن چکی تھی۔ پولیس نے اسے دستی بم سے اڑا دیا تھا۔ ہاسپٹل کوریڈور میں اس وقت گمسان کی جگہ پیش کر رہا تھا۔ وہی پاکستان کا بے ہنگم میڈیا ہر چیز کو ہائی الرٹ کرتے دلہام بخت کی فیملی اور پرسنلز کی دھچکیاں اڑا رہا تھا، کیونکہ پبلک پلیس پہ کئی ایک بار انا اور آرجے کو ایک ساتھ دیکھا گیا تھا اور پھر پریحان کی گمشدگی کو بھی اپنے مطلب کا رنگ دیتے وہ لوگ دلہام کے لیے ایک امتحان بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک موسیٰ ہی تھا جو اس کے شانہ بشانہ ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہا تھا۔ درید ابھی تک رمز اور انا کے کارناموں سے انجان تھا اور اس وقت کچھ چاہیے تھا تو وہ پریحان کی زندگی، جس کی ڈاکٹر نے بہت کم امید دلائی تھی۔ اس کے لیے میڈیا کے عجیب و غریب سوال عجیب معمہ کسی معمے سے کم نہ تھے۔ موسیٰ میڈیا کے طوفان کو پیچھے کرتے آیا تھا اور پھر انا نے پریحان سے ملنے کی ضد پکڑ لی تھی۔ وہ ایک دنیا کو سمجھ سکتا تھا پر دلہام کی انادل کو سمجھانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ پھر بھی دلائل پیش کرنے میں مصروف تھا۔ دلہام الجھتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ دل میں انا نے پھر سے صفائی دینا چاہی جب وہ اسے کلائی سے تھامے ہاسپٹل سے باہر لایا تھا اور گاڑی میں بٹھاتے ساتھ ہی گھر لے آیا تھا۔ پہاڑوں کی اونچی نیچی ڈھلانوں پہ جتنی فاسٹ اس نے ڈرائیونگ کی تھی، انا کو کھائیاں موت کا ایک پیغام سنا رہی تھی۔ رمز روتی بلکتی انا اور وحشت برساتے تاثرات لیے دلہام کو دیکھتے نہ پکڑا تھا اور ناک سیدھی میں چلتے اسی کمرے میں لاک کر گیا تھا بنا کوئی رحم کھائے۔ بیڈ پہ دھکیلا تھا۔ کیا دیکھنے آئی تھی تم وہاں؟ ہاں، اب کوئی نئی چال نئی سازش کرنے رہ گئی ہے دلہام بخت کو برباد کرنے میں؟ بتاؤ۔ بچی کچی سانسیں چھیننا چاہتی ہو تم پریحان کی، کیونکہ جب کبھی شاہ بخت کی حویلی کے مکینوں سے محبت ہی نہیں ہو سکتی
وہ غصے میں پھنکارتا شرٹ کے آستین کونی تک چڑھا گیا تھا۔ میں مانتی ہوں میں بھٹک گئی تھی، مگر میرا اٹینشن پریحان کو نقصان پہنچانے کی نہیں تھی۔ دل، آئی سویئر، میں بتانا چاہتی تھی کہ اس رات آپ سننے پہ مائل ہی نہیں تھے کچھ تو میں۔ انا کی آواز رند گئی تھی۔ دلہام کا کاٹدار نگاہیں اس پہ ڈالی اور ایک ہی دن میں وہ سبھی تقریباً فرسٹریٹڈ ہو چکے تھے، جبکہ ان کے چہرے مرجھا گئے تھے۔ دلہام، میں تم ہاسپٹل نہیں آؤ گی اور نہ ہی رمز۔ اس معاملے سے نکلتے میں دیکھتا ہوں تمہارا کیا کرنا ہے، کیونکہ اب تو یہ طے تھا کہ میری لائف میں کم سے کم اب مزید دھوکہ باز لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ دلہام اسے تقریباً سزا سناتے فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھسا تھا۔ ان گزرے 24 گھنٹوں میں پورے جسم کے پھوڑے کی مانند کر رہا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پہ لیٹے گرتے رونے لگی تھی۔ گرم بستر نے اس کی تھکان کو سمیٹا تو وہ روتے روتے ہر طرف سے غافل ہوتے گئی تھی اور سو گئی تھی۔ دلہام خود کو ریلیکس کرنے کے لیے طویل شاور لیتے باہر آیا تو وہ بے سود سو رہی تھی۔ سانسوں کے ریدم میں پیدا ہوتی ہلکی آواز اس کی گہرے نیند میں ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ ایک اعصاب شکن جنگ کے بعد ان لوگوں کی زندگی میں شاید سکون در آیا تھا۔ دلہام نے سیل اٹھائے موسیٰ کو میسج کیا تھا اور میڈیا کا منہ بند کروانے کے ساتھ ساتھ درید کو انا اور رمز کی حرکتوں کے بارے میں نہ بتانے کو کہا تھا، اور اس کے اوکے کے میسج کے ساتھ ہی پریحان کی بہتر طبیعت کی تسلی دی گئی تھی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ دلہام کچھ وقت آرام دے خود کو۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ یکٹک انا کو دیکھے جا رہا تھا۔ جتنا اس لڑکی نے ستایا مجھے اس سے مسلسل ذلیل کر رہا تھا، پر کافی تھا اس کو سزا۔ اگر وہ اس کی سزا طویل کرتا تو وہ خود اس کے بغیر رہ پاتا۔ اپنا احتساب بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے انا کو اتنا ٹرسٹ نہیں دیا تھا کہ وہ اسے اپنی الجھنیں شیئر کرتا۔ اپنی ذات کو مزید طعنہ زنی سے بچانے کی خاطر اس نے عورت سے متجسس طبیعت سے کھیلنے کی جو بساط بچھائی وہی تباہی لائی تھی۔ سوتے میں انا کی سسکی بھری تھی اور پھر اٹھتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی کشش اپنی جانب کھینچنے لگی تھی، تبھی وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کے رخساروں سے مس کی تھی۔ انجانے میں وہ اس کے چہرے سے آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس ظالم لڑکی کی محبت سے انکاری ہوتے ہر ناطے توڑنے لگا تھا، پر احسان کہاں تھا محبت کے پیروکاروں کے لیے۔ وہ اپنے مرکز محور کی کشش سے شکل سے ہٹنا۔ دلہام کے ہاتھ انا کے الجھے بال سلجھانے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ بہت بری ہو تم انا دل، وہ اس کی میری حلقۂ وحشت سے رہائی ہوئی۔ دل نے ایک اور زنجیر بتائی ہوئی ہے، اور کیا میرے دامن میں محبت کے سوا یہی دولت میری محنت سے کمائی ہوئی ہے۔ عشق میں جرأت کی تفریق کی تھی اور پھر زندگی وصل کی بارش میں نہائی ہوئی ہے۔ اپنی محبت سے، اپنی مٹی سے محبت ہے مجھے۔ اسی مٹی نے میری شان بڑھائی ہوئی ہے۔ سامنے بیٹھ کے دیکھا تھا اسے وصل کی رات، اور وہ رات ہی اعصاب پہ چھائی ہوئی ہے۔ باوجود تمہاری ہر خطا کے میری محبت اتنی اعلیٰ ظرف ضرور ہے انا دل کہ میں تمہیں معاف کر دوں، لیکن کچھ تو ضرور اس کی سزا بنتی ہے۔ تم نے اپنے دل کو توڑا ہے۔ اس پہ نظریں جمائے دلہام نے آخری فیصلہ سنایا تھا اور ہاسپٹل جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک بار انا آنکھیں کھول کے اپنی محبت کے عاجز انسان کو دیکھ لیتی تو اس کے پاؤں گر کے ہر خطا بلانے کی درخواست کر لیتی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا، اور آر جے نے کون سی دشمنی نکالی ہے اس نے میرے معصوم بچوں سے۔ اس وقت سبھی ہاسپٹل میں دلہام اور موسیٰ کی پیشی لگائے بیٹھے تھے، اور ایک سچ چھپانے کی خاطر ان لوگوں نے کتنے من گھڑت جھوٹ بولے تھے کہ دلہام سے کسی بات کا بدلہ لینے کی خاطر آر جے نے درید اور پریحان کو اغوا کیا تھا، جس کی وجہ سے پریحان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اور جبکہ پریحان کی کٹی کلائیوں کا جواب دینا ابھی باقی تھا جو اس کے اور ماسوائے دلہام کے درید کے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ لوگ تو تقریباً اپنے دیوتا کے سامنے اس کی قربانی دے چکے تھے، پر معجزہ بھی کبھی رونما ہو جاتے ہیں جو زندگی کی امید لائے تھے۔ پریحان پریگننٹ تھی، درید بھی نہیں جانتا تھا، اور دلہام نے ڈاکٹر کو سختی سے منع کر دیا تھا اس بات سے کہ وہ کچھ بھی درید اور پریحان کو نہیں بتائیں گے۔ اس کے ہوش آتے جیسے وہاں زندگی دوڑ گئی تھی۔ بی جان
اور داجان کی ضد پہ انہیں پرائیویٹ جہاز پہ ہی حویلی شفٹ کر دیا گیا تھا۔ دلہام اپنے ضروری کام نپٹانے میں مصروف تھا، جبکہ موسیٰ اور رمز اپنے آنے والی زندگیوں کے فیصلے سے انجان تھے۔ دلہام نے ان دونوں کو ہی حویلی کے سامنے آنے سے روک دیا تھا، اس لیے وہ اس وقت موسیٰ کی عارضی پناہ گاہ میں تھے۔ پریحان اور درید کے معاملات سے فارغ ہوتے اس نے دونوں کو بلوایا تھا۔ انا، کیا تمہاری بھائی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس معاملے پہ رمز پریشان تھی۔ نہ جانے دلہام کیا فیصلہ کرنے والا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی رمز، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، وہ روم بھی چینج کر لیا ہے۔ السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز،